जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अपने इत्तेहादियों से नाराज हैं। उनके इत्तेहादी जिनके साथ मिल के इस वक्त उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है वो भी हुकूमत में है, ये सब लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। दुबई में जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं वहां पे जो कुछ मामला तय करने की कोशिश की गई है उसके ऊपर मौलाना ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि पीडीएम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की और ये एक बड़ा इत्तेहाद है, सब ने मिल के ये निज़ाम संभाला हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग बैठ के फैसले कर लें और दीगर इत्तेहादियों को लूप में ना लिया जाए या इत्तेमाद में ना लिया जाए। अब इख्तलाफ इसमें दो तीन चीज़ों पे है। पहला इख्तलाफ तो ये है कि वहां पे ये फैसले हुए या ये बातें हुई, ये चीज़ें डिस्कस हुई कि वज़ीर आज़म जनाब वो हो सकता है कि नून लीग से हो, सदर जो है वो पीपल्स पार्टी से हो। अब मौलाना की अपनी भी ख्वाहिश है कि उनको सदर बनाया जाए। यकीनन अगर आप एक जमात के इत्तेहादी हैं, एक इत्तेहाद के पूरी जमात आपकी इत्तेहादी है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप अपने हिस्सा मांगते हैं। जिस तरह मौलाना के इस वक्त बेटे वजीर हैं, उनके समधी गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनके जो खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके समधी गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस नहीं होने दिए, ऑल्दो के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अंदर गवर्नर के गैर आईनी किरदार का जिक्र भी है। तो आने वाले दिनों में वो बड़ा मसला बन सकता है कि कभी चीजें अगर तब्दील होती हैं तो फैसला तो वो मौजूद है। तो वहां पे JUIF ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनसे क्यों मुशावरत नहीं की गई। अब जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि जो इख्तलाफात की वजह है वो दो तीन वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जो अगले सिस्टम के अंदर सदर कौन होगा, हुकूमत मिलकर जो बनानी है उसमें किसका क्या किरदार होगा, किसका कितना हिस्सा होगा, और उसके साथ साथ जो मौजूदा असेंबलियां हैं उनको कब तोड़ा जाए, क्या असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जाए, ये भी एक ख्वाहिश है मौलाना की। इसलिए कि सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर सूरत हाल जो भी हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट रही है। इसलिए कि मौलाना का अगर कहीं पे वोट बैंक है, कहीं पे उनको उम्मीद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा से है। और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको पता है कि परवेज खटक साहब भी कोशिश करते रहे, दीगर लोग भी कोशिश करते रहे, लेकिन जमात टूटी नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना को किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा, किस तरीके से इलेक्शन में उनकी मदद होगी। मदद इसी तरीके से हो सकती है कि वहां पे अगर जो एक तरह से एक हवा चली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको तोड़ा जाए। उसमें एक चीज जो है वो कारामद हो सकती है कि निज़ाम को अभी फिर तूल दे दिया जाए, यानी एक्सटेंड कर दिया जाए निज़ाम को, मौजूदा असेंबली को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये भी एक मौलाना जो है उनकी एक ये भी ख्वाहिश है, और इस चीज़ का वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं। दीगर हुकूमती शख्सियात भी ये कह चुकी हैं कि असेंबली की मुद्दत में इजाफा हो सकता है। अब असेंबली की मुद्दत में इजाफा होगा या नहीं होगा, बहुत सारी जो नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनसे जो हमारे राब्ते हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि असेंबली की मुद्दत में इजाफा नहीं होगा। एक खबर ये भी आ रही है कि 14 अगस्त, जी हाँ जी, 14 अगस्त की स्पीच भी तैयार की जा रही है। जो वजीर आजम साहब ने स्पीच देनी है उससे पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक नए वजीर आजम साहब जो हैं, केयर टेकर वजीर आजम हलफ नहीं लेंगे तो वही आपको पता है जो वजीर आला होते हैं, जो वजीर आजम होते हैं उस असेंबली के, वो कैरी ऑन करते हैं। तो एक तो बात ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब भी 14 अगस्त की कोई तकरीर करने के बाद नए वजीर आजम का स्वर्न इन हो, नया वजीर आजम हलफ ले। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उस स्पीच की तैयारी का भी कह दिया गया है। अब ये ऐसा होता है या नहीं होता। और दूसरा, इसमें मियाँ साहब की वापसी भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब 14 अगस्त से पहले वापस आ जाएंगे, कुछ पार्टी के लोग उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इसमें मेन कानूनी मसाइल हैं। अगर वो वापस आते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए कोई बड़ा कानूनी मसला खड़ा हो जाए। हुकूमत तो जा चुकी होगी, निगरान सेटअप आने वाला होगा, निगरान सेटअप के मामला जो है वो देख रहा होगा, फिर अदलिया से भी कोई इस तरह का फैसला आ सकता है। तो कुछ लोगों का मशवरा है कि आप अगस्त में ना आए, सितंबर के महीने में जब बड़ी तब्दीली हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके बाद आप आए। पर यह सूरत हाल है वफाक के अंदर। तो मौलाना की नाराजगी की जो वजूहत है वो मैंने आपको बताई। एक वजह यह है कि अगले सेटअप में उनका क्या रोल होगा, इस सेटअप को तूल दिया जाए। और आप लोग पंजाब और सिंध के अंदर तो मामला देख रहे हैं, लेकिन JUIF को किस तरीके से सियासी फायदा पहुंचाया जा सकता है इलेक्शंस के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस पर कोई ज्यादा गौर फिक्र नहीं हो रहा। और उसमें आपको पता है ANP भी है, ANP इस वक्त उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी भी रिजर्वेशंस हैं कि किस तरीके से मामला को आगे ले जाया जाएगा। तो जो दोनों फरीकैन हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इत्तेहादी फरीकैन तो नहीं कहूंगा, ये जो दोनों हरीफ हैं, इन्होंने, ये माजी के फरीक और मौजूदा हरीफ, इन्होंने जो मामला तय करने की कोशिश की है
اس کے اوپر تھوڑے بہت تحفظات آ رہے ہیں مختلف کوارٹرز کی جانب سے. کیوں آ رہے ہیں وہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ خبر دیکھیں، خبر ہے جی، پاکستان میں زرعی انقلاب چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ویژن ہے. آج ایک تقریب ہوئی اس حوالے سے، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ زرعی انقلاب لانا ہے اور یہ جو ویژن ہے یہ حکومت کو آرمی چیف نے دیا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ اور سمجھنے کی چیز ہے. میں اس کے آگے جو حصہ ہے وہ بھی خبر کا تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ زرعی انقلاب چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ویژن ہے جس سے آئندہ 5 برس میں $50 ارب تک سرمایہ کاری اور 40 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. اب انہوں نے بتایا کہ یہ آرمی چیف نے ان کو ویژن دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ویژن دیا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں. اب پہلا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر عمران خان کے دور میں آرمی چیف کا کوئی ایسا ویژن آتا تو ہمارے دوستوں نے ہائی بریڈ نظام اور کیا کیا گلے شکوے کرنے تھے، کیا کیا جناب انہوں نے باتیں کرنی تھیں، کیا کیا ٹویٹس کرنی تھی اور کیا کیا پروگرام کرنے تھے، وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا. اب یہ جو چیز ہے نا، جو فوڈ سیکیورٹی ہے اور جو زرعی یہ انقلاب ہے، یہ ریلیٹڈ ہے اس وقت آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے. اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر سیاسی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کام نہیں ہوتا. اگر آرمی چیف کی طرف سے یہ ویژن دیا گیا ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی کنٹری کی سیکیورٹی تو ویسے ہی کمپرومائز ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آپ کی معاشی سیکیورٹی، یہ آپ سے ریلیٹ کرتی ہے آپ کی قومی سلامتی سے. آپ یہ جو آپ نے یاد ہوگا کہ پچھلے دور کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی تھی، اس میں بھی اس طرح کے بہت سارے چیزیں تھیں، بہت سارے پوائنٹس تھے اس میں، جو لوگوں کی امپلائمنٹ کا، معاشی اور مطلب بہت سارے ایسے نقطے تھے. تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، جو آپ کی معاشی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے دفاع سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور یہ مل کے ایک طرح سے انٹیگریٹڈ معاملات ہوتے ہیں اور مل کے یہ چیزیں چلانی پڑتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں، دبئی میں بیٹھ کے معاملات کیا طے ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اگلا ہم سیٹ اپ کس طرح بنائیں گے، کس کو کیا وزارت دینی ہے، کسی نے کیا صدارت سنبھالنی ہے، کسی نے کیا سنبھالنا ہے. تو پھر جب یہ معاملات ہوں تو بہت ساری چیزوں کو پھر دیگر اداروں کو دیکھنا پڑتا ہے. جس طرح فیٹف کے معاملے میں پچھلے دور میں بھی فوج نے بہترین کردار ادا کیا اور پاکستان فیٹف کی لسٹ سے، گرے لسٹ سے باہر نکلا. تو یہ انہوں نے ویژن دیا ہے اور اس ویژن کے دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا. مقصد یہی ہے کہ جناب پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو ہم سیکیور کریں کہ اتنے ہمارے کروڑوں لوگ ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم کس طرف جائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب یہ آرمی چیف کا ویژن ہے، ایک بڑی اچھی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی ویژن دیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ملک جو حکومتیں، نظام سب مل کے چلاتے ہیں، لیکن یہی لوگ ماضی میں اس کے اوپر کس قسم کی باتیں کرتے تھے، کس طرح کی باتیں کرتے تھے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی بہت سارے معاملات میں انہوں نے بڑی ہیلپ کی. فیٹف کا معاملہ تھا، پھر جو قرضے وغیرہ لینے تھے اس میں جو دوست ممالک سے کچھ گارنٹیز وغیرہ تھیں ان کا ذکر ہے، اس میں بھی ان کا کردار تھا. اور موجودہ دور میں بھی بہت سارا جو معاشی فرنٹ ہے اس کے اوپر یقین کیجئے کچھ خبریں آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، اس میں بھی موجودہ جو عسکری قیادت ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. دوست ممالک سے ملاقاتیں کرنا، یہ بات کرنا، وہ گارنٹی دینا، یہ چیزیں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ان کا. اور اب تو یہ بھی ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، پاکستان میں زرعی انقلاب چیف آف آرمی سٹاف کا ویژن ہے. یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، خوشی ہوئی، اس طرح کا ویژن ہونا چاہیے. لیکن یہ سیاستدان جو ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ اس میں مداخلت کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. ان کو یہ 3 سال تک مسلسل یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگاتے رہے اور اب جب آئے ہیں تو چیزیں ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تو اس میں بھی یہ ان سے مدد لے رہے ہیں. اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ ہے تو وہ ہے، پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتراضات کی اگر بات ہو تو خواجہ آصف صاحب نے کل سمر عباس صاحب کے پروگرام میں یہ ایک بات کی ہے. ہم ٹی وی پہ سمر عباس صاحب اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اپریل کے مہینے میں عمران خان کو آئے ہوئے ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ جناب ہم ان سے بڑا تنگ ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے وہ باتیں کی جو عمران خان بھی ان کے حوالے سے نہیں کرتے، مطلب بڑی سخت باتیں کی. اور سمر عباس کو انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ٹی وی پہ بھی نہیں کہہ سکتا.
تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے راضی نہیں تھی اور کچھ معاملات کے اندر ان کے تحفظات تھے. پھر وہ کورونا کا معاملہ آ گیا، اس لیے چیزیں چلتی رہیں، چیزیں آگے جاتی رہیں. اور پہلے بھی یہ خبر سینئر صحافی دے چکے ہیں کہ یہاں تک چیزیں طے ہو گئی تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، کس کو کیا وزارت ملے گی، یہ سارے معاملات جو ہے طے ہو چکے تھے. یہ بھی سینئر صحافی ماضی میں بھی خبریں دے چکے ہیں، لیکن بات بن نہ پائی اور پھر مجبوراً عمران خان صاحب کو لانا پڑا. اور عمران خان صاحب کو جو آر ٹی ایس کا کہا جاتا ہے کہ جناب آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو لایا گیا اور بہت سارے سیٹیں ان کو دی گئی، نہیں، آر ٹی ایس بٹھا کے ان کی سیٹیں لی گئیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں کم کی گئیں تاکہ ہماری حکومت کی اکثریت نہ ہو، دیگر لوگوں کو ہمارے ساتھ ملایا گیا. پھر کس طریقے سے حکومت گرائی گئی، جو بہت سارے مبینہ الزامات وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن یہ خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جنرل باجوہ ان سے خوش نہیں تھے اور ان کے حوالے سے انہوں نے اپریل 2019 میں ہی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں، جس سے بہت سارے معاملات جو ہے لگتا ایسا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ اس کا کلپ وغیرہ بھی کافی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، پرویز الہی صاحب کو جناب جیل کا عملہ سہولیات دے کر تصویر کھینچتا ہے اور سامان لے جاتے ہیں. یہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ سہولیات دی جاتی ہیں، تصویر کھینچی جاتی ہے جیل میں، پھر ان کو چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے وہاں سے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، وہ مبینہ طور پہ جو خبریں وغیرہ سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پرویز الہی صاحب اتنی سختیاں برداشت کر سکیں گے اور میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن ابھی بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت نہیں چھوڑوں گا، کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. دوسری طرف جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کو میں کہتا ہوں اس حکومت کا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، دو بڑے چیلنج. خیبر پختونخوا، جس کی وجہ سے مولانا بھی ناراض ہو رہے ہیں، وہاں پہ ووٹر شوٹر کو آپ نہیں اس طرح لے کے جا سکتے، لوگوں کو اس طرح نہیں توڑ سکتے، ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے اس صوبے کا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج خیبر پختونخوا. اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج میں بار بار کہتا ہوں اس حکومت کا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے گزشتہ برس کی نسبت تقریباً 14% کم پیسہ بھیجا اس حکومت میں، اور اس میں فرق حبیب صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک سال کے اندر 31 ارب ڈالر سے آئے تھے اور اس برس 27 ارب ڈالرز آئے ہیں، یعنی 4 ارب ڈالرز کم آئے ہیں. اور پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا بھی ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو انہوں نے لینگویج وغیرہ استعمال کی. اب بہت سارے ہمارے معاشی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا ہے، سب نے مل کے حل کرنا ہے. زرعی مسائل ہیں، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کلیدی کردار ہے. 3 ارب ڈالر ہم نے لیے ہیں آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، جو ہمارے سامنے شرطیں رکھی ہیں، وہ جو ہے اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف 30-31 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے، کیا ہم نے ان کو اس طرح لک آفٹر کیا؟ کیا ان کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے وہ مناسب ہے؟ ہم ان کو بے شرم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب ان کی لسٹیں تیار ہو گئیں، وہ یہ ہو جائے گا، وہ نہیں. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے فرنٹ لائن جو ہے پلیئرز ہیں، وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو ان کو ہم نے اپنی طرف رکھنا ہے، نہ کہ ان کو بے شرم اور اس طرح کہیں گے. اگر اس طرح کی ہم باتیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ڈالر کم بھیجیں گے. باقی حکومتیں آتی رہتی ہیں، حکومتیں جاتی رہتی ہیں. بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی مستقل بنیادوں کے اوپر معاشی مسائل حل ہوں. اس میں حکومت کردار ادا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرتی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا کردار ہے. ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور تھوڑا سا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے کہ اس میں کس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے، کس چیز میں پاکستان کا نقصان ہے. جب ہم پاکستان کا فائدہ کہتے ہیں تو 25 کروڑ عوام کا فائدہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ 4 خاندانوں کے یا 25 خاندانوں کا کس میں فائدہ ہے، کہ ان کے بچوں کو کون سی وزارت ملنی ہے. نہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا اور اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. امید کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. ضروری یہ ہے کہ اس میں جمہور کا کردار ہو، عوام کا کردار ہو، صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.